बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की एक और नशिस्त के साथ अज़हर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, किसी गांव में एक साहब हुआ करते थे जिनको क्रिबिंग का बहुत शौक़ था, हर वक्त उदास, नाखुश, और उसकी वजह से तमाम लोग जो है वो उससे परेशान रहते थे। कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं होता था और वो शख्स हर वक्त जहाँ बैठता था कोई ना कोई गिला, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अफसरदगी की वो तलाश कर लेता था। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। फिर अचानक ये हुआ कि वो एक अच्छी खासी उम्र में आके, कहीं 60-70 बरस की उम्र में, एक दिन अचानक ये ख़बर मिली कि वो साहब बड़े खुश हैं। लोग बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि यार ये क्या हो गया। उस सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, मजमा गए उधर, देखा वाकई बड़े वो खुश नज़र आ रहे थे। उनसे पूछा गया कि ये क्या राज है, सारी ज़िंदगी आपने रोते बसूरते गुजार दी, तो ऐसा क्या हुआ कि आज आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि मैं तमाम उम्र खुशी की तलाश में रहा, तो मुझे खुशी नहीं मिलती थी तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, मैं फिर उसका इजहार करता था। तो मैंने खुशी की तलाश छोड़ दी और मैं अपनी ज़िंदगी जिस तरह है उसी तरह उसको जीना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि खुशी असल में इसी में थी, उसके पीछे भागना नहीं था, बल्कि अपने अंदर खुशी तलाश करने की ज़रूरत थी। बैठक का बुनियादी फ़लसफ़ा भी यही है कि हम यहाँ गपशप लगाएं अच्छे माहौल के अंदर और आपके साथ खुशी भी बांटें और कुछ उस तफरीह में कुछ अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर कर सकें। और इस सिलसिले में आज हम मेहमान भी ऐसे लाए हैं कि जिनको देख के आप खुश होंगे और उनकी बातें सुन के आप और ज़्यादा खुश होंगे। ज़ाहिर है डॉक्टर अब्दुल वहीद राना साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमेशा की तरह। मेरे साथ अफ़ीफ़ा आमान हैं जो इंग्लिश फैकल्टी में पढ़ाती हैं, और किरण लतीफ़ हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ा रही हैं। कैसी तबीयत है आप दोनों की? अल्लाह का शुक्र है। खुश? माशाल्लाह। तो वो आयशा का क्या बना, उसको कहाँ छोड़ के आ गई आप? सर अल्लाह का शुक्र है। इसी ऐसी खुश नसीबी होती है कि अगर वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे साथी मिल जाए, तो आई थिंक आई एम लकी एंड माई डॉटर इज़ एज वेल। तो माशाल्लाह शी इज़ इन द सेफेस्ट प्लेस। अच्छा, वो आपने तो देखा है कि एक हमारा नन्हा सा फैकल्टी मेंबर भी है जो अक्सर, और वो सभी के साथ जो है ना, हमने उस अपने हल्के में उसको शामिल कर रखा है, क्योंकि मुलाकात होती है, हाल भी पूछते हैं, और मुझे लगता है कि उस नन्हे फैकल्टी मेंबर्स की चेहरे पे शनासाई की कुछ लहरें भी नज़र आने लग गई हैं हमें देख के। जी जी माशाल्लाह, पहचान लिया है कि मेरे अपने लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं। बिल्कुल, बहुत इंटरटेनिंग, क्योंकि हम जब भी आते हैं अपनी क्लास लेके, टफ 3 घंटे की क्लास के बाद सबसे पहला जो हमारा वो होता है कि जी आयशा सो तो नहीं रही है, ताकि से गपशप लगा। अब तो उस कमरे में एंटर हो तो बड़ा घरेलू सा माहौल लगता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि किसी ने कहा था कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो एक पैगाम लेके आता है। वो पैगाम ये है कि अल्लाह अभी अपनी मखलूक से मायूस नहीं हुआ। तो हर बच्चे की पैदाइश खुदा के इंसान के ऊपर यकीन की एक अलामत होती है, और इसीलिए ये सिलसिला चलता रहता है। बच्चा मेरा ख्याल है प्योरेस्ट फॉर्म है ह्यूमैनिटी की, सबसे, क्योंकि खालिस है, जो सोचता है वो कहता है, और उसके पास झूठ नहीं है, मुनाफकत नहीं है, हमें भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल से ऐसे ही है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ख़ास कर आयशा के आने के बाद जिस तरह हमारी बॉन्डिंग पैदा हुई है, यानी कई रिश्ते बन गए बिल्कुल एक ऐसी प्लेस पे भी जिसमें यूजुअली कॉलीग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब आए एक वर्क प्लेस में बस मिले, और जिस तरीके से जितना एक दूसरे का साथ हो सकता है, लेकिन एक बच्चे से आने से या उसका जितना इम्पैक्ट हुआ है, इट्स लाइक अ फैमिली एंड इट हैज़ बिकम अ फैमिली। बहुत सी खालाएं, मामू, चाचे निकल आए। बिल्कुल सर, बहुत ही एक अच्छा प्लेजेंट एक फीलिंग आती है सबके साथ। लेकिन आपने ये बात की डॉक्टर अजहर के खालाएं, मामू, चाचे निकल आए,
ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا کیونکہ میں اس دور کی پیداوار ہوں جب خالہ، ماموں، چاچے جو ہیں وہ بہت زوردار لوگ ہوا کرتے تھے اور خاندان کے ایک حصے کے مضبوط ترین پلرز کہلاتے تھے یہ لوگ، ہماری شناخت بھی تھے. اور لیکن اب خوف یہ آ رہا ہے کہ ہماری نسل جو ہے ان رشتوں سے، ہمارے بچے جو اگلی نسل کے یعنی یہ لوگ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ المیہ اجاگر ہو گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے. بچے جو ہیں وہ ان رشتوں کی اسٹرینتھ سے اور افادیت سے اس طرح واقف نہیں ہیں جس طرح ہم تھے. انکل آنٹی انکل آنٹی بن گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ نام لنگوسٹک کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ لینگویج کلچر کی ایک ریفلیکشن ہے بڑی اسٹرانگ. اور جب ہم خالہ کو آنٹی بناتے ہیں تو ہم نے اپنے کلچر سے نکال کے ایک اور کلچر میں اس کو ڈال دیا، تو ظاہر ریلیشن شپ کی نوعیت اور ڈیفینیشن بھی غالباً ویسی ہی ہو جائے گی جیسی اس کلچر میں ہے. بالکل وہ والا صرف پیار محبت نہیں رہا جو ہم اپنے امی ابو کے ٹائم پہ دیکھتے تھے. جی جی، جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے، خالہ ہیں یا آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں، وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمل سی آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہوگی، اکٹھے کھانا کھایا، تھوڑی بہت گپ شپ کی اور بس واپس. مطلب وہی آپ کے والی بات کہ وہ چیز بالکل بھی کہیں سے نہیں رہی رشتوں میں جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. اس فارمل گیٹ ٹوگیدر میں بھی جو ہے وہ ساتھ ایگزیکٹلی اسمارٹ فون جو ہے وہ لگا ہوا اور چل رہا ہے، اور ہم نے اسی لیے بیٹھک میں جو ہے آپ کے اسمارٹ فون جو ہے چھین کے سائڈ پہ رکھ دیے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ جو وہ جو کچھ باتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی پرانی بچپن کی یا پرانی باتیں یاد کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو زندگی کا بڑی بھرپور اور بڑی اسٹرانگ علامت ہوتی ہیں. اب میرا ایک گھر میں بھانجا آیا ہوا ہے 3-4 دن سے، اس نے اطلاع دی کہ ماموں میں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی تم کہاں اترو گے؟ تو اس نے کہا جی میں آ جاؤں گا. میں نے کہا میں لے لیتا ہوں تمہیں، کوئی آ جائے گا گھر کا فرد تمہیں لینے کے لیے. اس نے کہا نہیں ماموں کیا اوبر کراؤں گا، پہنچ جاؤں گا. تو وہ آ گیا اوبر کرا کے. میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، لاہور بہت نزدیک ہے، وہاں سے آنے والا آدمی اب لگتا ہے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں آیا. تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ اس کی آمد جو ہے روٹین میں لی گئی ہے. لیکن جب ہم وہ وقت یاد کرتے تھے کہ لاہور یا کہیں سے کوئی مہمان آتا تھا تو ہم باقاعدہ اسٹیشن پہ انتظار کرتے تھے کھڑے ہو کے گھنٹوں کہ وہ ٹرین آئی ہے، اور ٹرین میں سے ریل کار سے مہمان اترا اور اس کو ریسیو کیا، گھر لے کے آئے. ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا بڑی وہ چھیڑ دی جو ہے وہ انہوں نے ناسٹیلجک قسم کی ڈسکشن. وہ مجھے یاد ہے، بلکہ میں کبھی کبھی جب جاتا ہوں تو لوگوں سے اظہار بھی کرتا ہوں کہ یار یہ بڑی اچھی، ہم جب بھی خاص طور پہ فیملی وغیرہ ہماری ہوم ٹاؤن میں جب ہم جاتے تھے تو ہمارا اور خالہ کا گھر جڑا ہوا تھا. تو نیچرلی وہ جیسے ہی ہم پہنچتے تھے تو سب سے پہلے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ خالہ کو سلام سب سے پہلے ہوگا جب آپ ماں کے ساتھ جائیں گے، جی. تو ان کو پتہ چلتا تھا. اور ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ باقی سارے محلے کے اور رشتہ دار آنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ خالہ کے بچوں میں سے ایک کو اشارہ کر دیا جاتا تھا، وہ ٹیونڈ تھے، اور وہ فوراً جا کے سب کو بتا دیتے تھے کہ وہ آ گئے ہیں. اور سارے بجائے اس کے کہ اب تو ہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس آؤ گے تو پھر ملیں گے، ہمیں کیا ضرورت. تو سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے محلے کے جو آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، بٹ وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو محلے دار تو پھر رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے کئی تو وہ سارے پہنچ جاتے تھے. اچھا اب نہیں ہے، اب آپ جاتے ہیں، ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس سب کو آپ کو حاضری لگا کے بتانا پڑتا ہے ہاں جی پتہ چلا سی آئے سے تسی. بٹ چیزیں وہ نہیں رہی ہمارے. صرف یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ میں آپ کے رہ کون رہا ہے. honestly speaking کہ ہمارے بہت انفارچونیٹ ہے بٹ اسٹل اٹس. لیکن ہماری اس نے ہماری زندگی کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ ہماری ڈپینڈنس انحصار بہت بڑھ گیا ہے جو بڑی مہنگی چیزیں ہیں.
اور جو انتہائی خوشی کی چھوٹی سستی چیزیں تھیں، رشتے، آپس میں انسانوں کا انسان سے رابطہ، بیٹھنا، رات کو دیر تک چائے کی ایک پیالی پی کے پورے خاندان کا لمبی لمبی گفتگویں کرنا، اور بزرگوں کا اپنے زمانے کے واقعات سنانا اور چھوٹوں کا سن کے ان کو یاد رکھنا، یہ روایت ختم ہوئی تو ہم نے پھر ان چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کی جس کے لیے بہت پیسے چاہیے. مونگ پھلی لے کے رضائی میں بیٹھ جانا. جی بالکل. ایسے ہی. اور پھر اب انحصار ان چیزوں پہ ہو گیا جہاں رقم ضرور درکار ہے، بہت پیسہ چاہیے خوش ہونے کے لیے، کیونکہ ہم نے رشتوں سے جب ناتا توڑا ہے تو پھر خوشی کے لیے ہمیں مادی چیزیں چاہیے، اور مادی چیزیں ہر چیز میں بہت بالکل سر. پیسہ لیکن چاہیے، ایک چیز وسائل اور جیسے چاہیے. سر نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا، جو موبائل فونس نے اس چیز کو لائک اس میں آپ کو اتنا پیسہ نہیں آلدو چاہیے، لیکن اسٹل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا. آپ چاہے کہیں پہ بھی ہیں، چاہے کلاس روم میں، ہم سبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کس طرح ہمیں بار بار بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ایٹ ٹائم وی ہیو ٹو کانفسکیٹ دیئر موبائل. تو وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ وہ بھی آپ کو دور کر رہی ہے بیسیکلی. آج کل تو پتہ نہیں لاکھ سوا لاکھ جی بہت مہنگا ہے وہ، سستے آ رہے ہیں بچے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اگر میرا یہ خیال ہے کہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جو ہے پھر اس سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے بریک ٹوٹا تھا. جی السلام علیکم. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس اپنی خوشیاں بانٹنے کے لیے. تو آپ وہ اسمارٹ فون کی بات کر رہی تھی نا، اب پیسے والے لوگوں کو شاید وہ مہنگا نہ لگتا ہو، ہم جیسوں کو شاید جو ہے وہ بھی مہنگا لگتا ہے، لیکن بات بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ جتنا بھی وہ پیسہ تو لگ رہا ہے، پھر وہ ٹیلی ویژن ہے، پھر اس کے ساتھ بھی آپ کے پورے جو ہے وہ آڈیو سسٹمز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ بچے پھر باز تھوڑا آتے ہیں، وہ پھر ایک دوڑ ہے. وہ رشتوں میں جو بات کر رہے تھے نا، دوڑ کوئی نہیں ہے. اب جب ان سے بات کرنی ہے تو ان کی بات سننے کے لیے مجھے پیسہ خرچ نہیں کرنا، صرف وہ محبت ہے، وہ شیئر کرنی ہے، وہ بڑھتی جائے گی دونوں طرف سے، اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہی تھی کہ جس طرح رشتوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو اس کی تو اتنی کشش رہتی ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم نوجوان کو وہ دوبارہ سے اگر مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے، بچوں کو انگیج کرنا چاہیے خاندان کی ایکٹیویٹیز میں. بس وہ ایک جو ہمارے بیچ میں آ چکا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بھی اسی دوڑ میں لگ گئے اور بچوں کو بھی انہوں نے علیحدہ رکھ دیا. تو وہ ایک انٹرمنگلنگ جو تھی، جو ساتھ جوڑنا تھا، خاندانوں سے ملوانا تھا، رشتوں کا بتانا تھا، وہ بھی سب ختم ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو آج کا نوجوان ہے بیچارہ وہ بھی بہت مظلوم ہے. یہ سارے نوجوان ہمیں گلٹی یہ الزام ویسے ان کا غلط بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان الزام ہم پہ دیتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کو کسی حد تک دیتے ہیں وہ درست ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ ماحول پیدا کر سکتے تھے، پیدا نہیں کیا. ہم سٹرگل میں لگ گئے، ایک دوڑ میں لگ گئے اور ایک ریٹ ریس میں لگ گئے. اب اگر میرا بیٹا مجھ سے سوائے گاڑی کے اور مادی چیزوں کے، یا میری بیٹی بات نہیں کرتی تو میں گلا کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے سکھایا ہی یہ تھا، میں باتیں ہی یہ کرتا تھا. میں نے کون سی اچھی باتیں ان کو بتائی ہیں، ہماری نسل نے، میں نے کون سی کتابیں پڑھ کے بتائی ہیں؟ میرے باپ نے تو مجھے کتابیں پڑھ کے سنائی ہیں. میرے والد تو مجھے بیٹھ کے شاعری کتابوں میں سے شعر سناتے تھے اور مجھے پوچھتے تھے بھئی اس لفظ کا کیا مطلب ہے، مجھے قصے سناتے تھے. اور میں یاد ہے کہ بچپن میں اپنے، اب آپ نے اکثر دکھتی رگ چھیڑ دی ہے، ماضی میں لے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ گھنٹوں مجھے لے کے بازار جاتے تھے خریداری کے لیے، تو راجہ بازار میں اور صدر میں ان کے ساتھ میں گھنٹوں گھومتا رہتا تھا اور مجھے لگتا تھا میرے ایک بڑا دوست میرے ساتھ ہے. لیکن میرا خیال ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا. ان کو لے کے جاؤں گا تو کہیں گے جی کہاں جا رہے ہیں، کتنی دیر لگے گی، یہ مسائل کیا کام ہے، میرا کیا انٹرسٹ ہے. لیکن سر اس میں یہ میرا ضروری ہے ساتھ جانا. ہاں لیکن بچے اگر آپ باقی اگر وہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کریں تو جیسے میرا ایکسپیرینس رہا ہے، پرسنل ایکسپیرینس، کہ
مجھے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بچوں کو لے کے میک ڈونلڈس چلے گئے یا کہیں مطلب باہر گھومنے پھرنے, میک ڈونلڈس اس چکر میں کہ چلو چھوٹے بچے وہاں پہ خوش ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ایک تو بہت انٹرٹیننگ بھی ہو جاتا ہے, پھر بچوں کو شکوہ بھی نہیں رہتا کہ جی آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا تھا یا آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے, جیسے کہ وہی بات کہ ہم اس قدر کھو چکے ہیں اپنی اس مٹیریلزم میں پرہیپس. ابھی ایک تو بچے بڑے اچھے ہیں تمہارے, دوسرا بھی چھوٹے ہیں, ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ جب نہیں سر, آپ کو پتہ ہے نا میرا ایک چھوٹا جوڑا ہے اور ایک اوپر کا بڑا جوڑا ہے, تو وہ بڑوں کے ساتھ بھی میں یہی کرتی ہوں, ان کو میں الگ الگ لے جاتی ہوں. اب وہ جو بڑی جس کو میں لے کے جاتی ہوں اپنے ساتھ کبھی کافی پلانے یا کچھ, تو جب وہ اچانک سے منہ سے نکال دے گی تو باقی جو ہے وہ شاکڈ ہو جائیں گے, مما آپ ان کو کب لے کے گئے تھے. تو وہ الگ الگ ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے ان کو, کہ ایک بچے کو آپ الگ سے ٹائم دو, ایک کو الگ سے ٹائم دو, باقی جو آپ کے ظاہر ان کے اکارڈنگلی, ان کے موڈ کے اکارڈنگلی آپ نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. تو بینگ پیرنٹس پرہیپس ہمیں یہ اسٹیپ کزنس کا ایک تصور ہوتا تھا, ایک خالہ اکٹھی ہوئی ہیں. مجھے بھی اپنی مطلب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ جب بھی ہم اپنے پیچھے جاتے تھے آبائی علاقے میں تو وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کر اکٹھے ہی بیٹھ کے کھانا بھی اکٹھا بن رہا ہوتا تھا اور باتیں بھی چل رہی ہوتی تھیں. تو مجھے میری میموری میں ابھی بھی یہ کہ میں اگر آج بھی مجھے اگر اس چیز کی چوائس دی جائے کہ میں کس چیز کو پریفر کروں گی ایز این انٹرٹینمنٹ, تو میں قدرتی طور پر میری کشش اس طرف ہوگی کہ میں اپنے خاندان میں اٹھوں بیٹھوں. تو میرا خیال ہے کہ ایک انسان کے ہونے کے ناطے یہ چیز انسیت تو رہتی ہے اپنے رشتوں سے, تو شاید ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اب بھی کہ بچوں کو یہ رشتے سکھائیں. کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یار. ویسے پتہ نہیں ہمیں تو وہ یاد کر کے مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے بالکل, لیکن وہ خاندان میں رہنا, اس کو انجوائے کرنا اور وہاں سے نکل کے بحریہ یونیورسٹی میں آ جانا, جاب کرنا, تو یہ کیا ہے ٹرانزیشن, اس طرف کیسے آئی کرن کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ بالکل سر, ہم لوگ تو یہ تو میں بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم ہر چھٹیوں میں لاہور اور سیالکوٹ, کیونکہ ہم اس سائڈ کے تھے, لازمی جایا کرتے ہوتے تھے. لیکن سر واقعی وقت بدلتے تو سمجھ بھی نہیں لگی کہ کہاں سے کہاں اٹھائے. لیکن یہ کہ دین اگین جو ہمارے پاس ریٹ ریس آ چکی ہے سر, وہ تو ہم کسی صورت پہ پیچھے نہیں کر سکتے. اب ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم ایک ایسی کہیں نہ کہیں ہم غلام تو ہو گئے ہیں سسٹم کے کہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا. دیکھیے وہ یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے اور اس کے اوپر ہم بڑی دلچسپ باتیں بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک شعر کسی شاعر کا مجھے یاد آ گیا کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. تو یہ بات چلتی رہے گی. لاہور کا ایک آپ کو واقعہ کچھ سال پہلے کا سناتا ہوں. ریگل چوک کے ساتھ ایک صاحب ہیں, بڑی مشہور چاٹ کی دکان ہے, فروٹ چاٹ اور دہی بھلوں کی. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ ہے, پرانا بوسیدہ حال. وہ ریسٹورانٹ کے باہر ایک چائے کے ساتھ ایک توے پر آلو کے کباب بیچتا ہے, بڑا مشہور ہے, لوگ کھانے جاتے ہیں, لیکن وہ اجڑ گیا. تو میں گزر رہا تھا وہاں سے, تو میں نے سوچا کہ چلو بچپن کو یاد کرتے ہیں. میں چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت بھی وہ تھا ریسٹورانٹ, تو اس کا نام تھا یادیں. تو میں وہاں گیا تو میں نے ان سے, بزرگ ایک بیٹھا ہوا تھا بہت بڑا, تو میں نے کچھ لیا کھانے کو اور ان سے بات کرنے لگ گیا. میں نے کہا جی ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپ کا بہت کھاتے تھے, اب تو لوگوں کا رجحان برگر کی طرف ہو گیا, لیکن یہ آپ کے ریسٹورنٹ کا نام یادیں کیوں ہے؟ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے بڑی آہ بھری, اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا دانشورانہ اور انٹلیکچوئل جواب دیں گے. کہنے لگے جی اس کا نام یادیں اس لیے ہے کہ اب صرف یادیں ہی رہ گئی ہیں, جو تھا وہ تو اب نہیں رہا. میں نے کہا جی کیا تھا؟ کہنے لگے سامنے بڈن روڈ کے اوپر لکشمی بلڈنگ ہے, اس میں سعادت حسن منٹو رہتے تھے, اور سعادت حسن منٹو سے ملنے بہت لوگ آتے تھے, اور وہ ٹانگے میں بیٹھ کے یہاں سے پھر جایا کرتے تھے. ساگر صدیقی کو بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے, ہم نے کرشن چندر کو بھی دیکھا ہے, ہم نے راجن سنگھ بیدی کو بھی یہاں پر دیکھا ہے, اور ہم نے عصمت چغتائی جب مقدمہ لڑنے کے لیے لاہور آئیں تو ان کو بھی یہاں دیکھا ہے.
اشفاق احمد کو، بانو قدسیہ کو، اور اس زمانے کے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، ناصر کاظمی کو دیکھا ہے، انتظار حسین کو دیکھا، تو وہ سب لوگ میرے پاس سے کباب آلو کے کھا چکے ہیں، چائے بھی پی چکے ہیں. تو میرے پاس ان کی اتنی قیمتی یادیں ہیں کہ اس ریسٹورانٹ میں کچھ نہیں ہے، صرف اس کا نام یادیں رکھ کے میں یہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ یادیں میرے پاس وہ ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. تو مجھے بڑا لطف آیا سن کے اس کی بندے کی بات کی. یہ ایسے لوگوں سے مل چکا ہے جن کو میں نے شاید حسرت کی ہوگی، خواہش کی ہوگی کہ ان کو دیکھا ہوتا یا ان سے ملا ہوتا، ان سے بات کی ہوتی. ان کو صرف کتابوں میں، کاغذوں میں دیکھا اور پڑھا یا کیا. تو بالکل، اور یہی چیز ہے، یہ دیکھیں کہ آپ صرف صحبت سے بھی کتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ نے بتایا کہ وہ صرف ان لوگوں میں رہ کے بھی اس کے بات کرنے کا انداز وہ بدل گیا. اور بنیادی طور پہ یہی ہمارا تعلیم کا بھی اچھی تعلیم تو یہی ہے کہ وہ آپ استاد جو ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے طریقے سے جو ہے وہ کنوے کرے کتاب سے زیادہ. میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ اب تو ہمارا کام جو ہے وہ انفارمیشن کے طور پہ تو نالج دینا نہیں ہے، وہ تو گوگل کے پاس بہت زیادہ آ گیا. ہم نے تو اب بڑی خوبصورت بات کی، کیریکٹر کے ساتھ جو ہے ایجوکیشن دینی ہے، وہ ایجوکیشن ہماری جو ہے تربیت جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گئی ہے. ورنہ تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یونیورسٹی امتحان لے لیا کرے، گوگل سے بچے پڑھ کے آ جائے کریں، مجھ سے اچھا پڑھا لے گا گوگل. نہیں، آپ سے اچھا نہیں پڑھائے گا، آپ سے زیادہ اس کے پاس یادداشت ہوگی اچھی اور مٹیریل زیادہ ہوگا. یہ ٹیچر irreplaceable ہے درست اس تعلیمی نظام کے اندر، اور ٹیچر جب تک موجود، وہ برج ہے دراصل اس نالج کے خزانے اور نئے ذہن کے درمیان میں. اگر دیکھیں نا، ٹیچر جو کچھ جانتا ہے، کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، اسے ٹیچر نے پڑھا، ساتھ اس کا لائف ایکسپیرینس ہے، اس کو اس نے اس میں شامل کیا، ریلیٹ کیا، اور طالب علموں کی ایک کھیپ ہے جس سے وہ گزر کے آتا رہتا ہے ہر سال، ہر سیمیسٹر کے بعد، اس کو شامل کیا. ان تمام چیزوں کا مرکب بنا کے، ان کو اکٹھا کر کے اس نے آپ کو ڈیلیور کیا. یہ کتاب ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور سوچ کا نقطہ جو پیدا کرتا ہے بچے کے ذہن میں، وہ استاد پیدا کرتا ہے، کتاب نہیں پیدا کرتی. کتاب تو جواب دیتی ہے، استاد آپ کو سکھاتا ہے سوال کیسے کرنا ہے. کتاب میں وہ جواب موجود ہے، کتاب آپ کو سوال کرنا نہیں سکھاتی. سر، جب بچے بعد میں آپ کے پاس آتے ہیں خاص طور پہ اپنے مسئلے مسائل لے کے، یا ان کو لگتا ہے کہ واقعی ٹیچر نے اس طرح سے ریلیٹ کیا ہے ایک پرابلم کو، تو وہ آپ کو پھر بہت ایک آپ کے لیے ایک بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ واقعی بچوں میں کوئی چینج آیا، انہوں نے اس چیز کے اوپر سوچا، انہوں نے اپنی شیئرنگ کی. اگر وہ فرض کریں کوئی گلٹی تھے کسی بارے میں، تو اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے اور چاہا کہ جی کوئی رہنمائی اس پہ دی جائے. تو آئی تھنک کہ واقعی جو ایک استاد کا مقام ہے وہ تو کبھی بھی آپ اس سے نہیں لے سکتے، اس کو آپ نہیں ریپلیس کر سکتے. ایک بہت ہی خوبصورت بات ایک دفعہ سر ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہی تھی کہ استاد کا کام دراصل جو طالب علم کے اندر جو اس کی انفارمیشن ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کو جو اس کی الجھی ہوئی سوچ ہے، اس کو ایک جگہ آرگنائز کرنا ہے. شکریہ. تو استاد جو ہے دراصل وہ اس سوچ کو آرگنائز کرے گا اور اس کو یہ بتائے گا کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن کس طریقے سے ایگزیکٹلی اس پزل کو آپ جو ہے کنفیوژنز اس کی دور کرنا. تعلیم کی بات ہو رہی ہے، ذہنی نشو و نما کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کو جسمانی نشو و نما کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اچھے جسم کے اندر ہی ایک اچھا ذہن جو ہے وہ پنپ سکتا ہے. صحیح معنوں میں ایکسیپشنز ہیں اس سلسلے میں. تو کیا مجھے پتہ ہے کہ عفیفہ کو تو شوق ہے وہ جم شم جانا، بیڈمنٹن وغیرہ کھیلنا، تو آج کل ہے سلسلہ ہو رہا ہے یا سستی ہو رہی ہے؟ آن اینڈ آف سلسلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ذرا تھوڑا سا جب مصروفیت زیادہ ہو تو کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل میں سیکنڈ کروں گی کہ میرے خیال میں کہ ناٹ اونلی بیکاز وی آر ٹیچرس، بلکہ بینگ ہیومن بینگس ہم سب کو ہی چاہیے کہ اس طرف ضرور توجہ دیں. میں تو جو بھی آگے پیچھے جیسے ان کے بھی پیچھے پڑی ہوتی ہوں، جب میں جا رہی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں نیکسٹ ٹائم تیار رہیں آپ نے میرے ساتھ کھیلنا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مائنڈ فریش ہو،
تو آپ اگر کم از کم 1 گھنٹہ ضرور لگا لیں, چاہے آپ نے ہاف این آور گیم کر لیا, ہاف این آور آپ نے کچھ اور کر لیا, کوئی جم وغیرہ, کوئی یوگا, ٹریڈ ملس وغیرہ, تو آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. مطلب آپ خود بہت اچھا فیل کرتے ہیں, اور انٹل اینڈ انلیس آپ اچھا فیل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اسٹوڈنٹس کو, بینگ ٹیچرس, آپ کیسے اچھا فیل کرا سکتے ہو بچوں کو. اور یہ بیسیکلی آپ کے اپنے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو بھی اس طرح کی ایکسرسائز یا جم وغیرہ ہے یا گیم ہے وہ ٹوٹلی آپ کے اپنے لیے, کہ آپ مینٹلی بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. میچ ہو جائے پھر شیور سر, انشاءاللہ, کیوں نہیں, ضرور. مطلب دیکھ لیں. جی ضرور, تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے, اور ماشاءاللہ سے جس طرح یہ ایفیشینٹ ہیں, ایک طرح سے ڈیلی لائف چیلنجز کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو یہ اپنے فزیکل فٹنس جو ہے بہت ضروری ہے, اور بہت اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے اس چیز سے. تو ہم تو ان کو دیکھتے کہ خیر ابھی گزارا کر رہے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں. تو مطلب بچوں کے ساتھ ایکسرسائز کے علاوہ بھی آپ کچھ وقت اپنے آپ کو دیتی ہو, یا وہی ابھی فی الحال ایکسرسائز کافی ہے؟ سر بہت کوشش کرتی ہوں کہ اگر ایکسرسائز نہیں ہو پاتی, جس طرح اگر واک تو کوشش کرتی ہوں زیادہ تر اگر وہ ہو جائے, اگر وہ نہیں ہو سکتی تو پھر بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈائٹ میں اوپر نیچے کر لیتے ہیں. اچھا, مجھے آپ لوگوں سے, چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ ینگ ہو, آپ بہتر شاید اس جنریشن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو جنہیں آپ پڑھا بھی رہے ہو, کیا موٹیویشن ہوتی ہے, اور کیا جب آپ کلاس میں جاتے ہو تو کس طرح آپ کنیکٹ کرتے ہو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور کیا لگتا ہے آپ کو رسپانس جو ہے اسٹوڈنٹس کا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گیپ, کمیونیکیشن گیپ ہے, یا بڑے آرام سے آپ کو سمجھ لیتے ہیں, اچھا رسپانس دیتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا وہ بھی ہمیں ذرا بتائیں نا. ایسا مجھے تو پہلی ایک آدھ کلاس میں جب بھی میں ایک نئے سیمسٹر کو پڑھاتی ہوں تو مجھے ان کے ساتھ میرا فوکس ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میری پی آر ان کے ساتھ تھوڑی ڈیولپ ہو. مجھے ان کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کو میرے جو کہہ لیں کہ ٹیچنگ اسٹائل ہے یا اس کو بھی سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن سر جو میرا ایک خاص مقصد ہوتا ہے سر, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ جو میری ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کی ویکنیسز جو ہیں وہ میں ذرا پکڑ سکوں, کہ جہاں پہ مجھے ورک آؤٹ کرنا ہے زیادہ, تو وہ میرے لیے بھی موٹیویشن بن جاتی ہے, پھر میرے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ٹیک دیم آؤٹ آف دس چیلنج, کہ ان کو ایک طرح سے ڈیل کرنا سکھانا ہے. تو دس از ہاؤ آئی ریلیٹ ود مائی اسٹوڈنٹس سر. اور دوسرا سر کہ یہ بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہر ٹیچر کے لیے میرا خیال میں ہوتی ہے, کہ میں بالکل شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. انفیکٹ آپ پروڈکٹس ہیں آپ کے یہ ایگزیکٹلی, کہ یہ ابھی تو ہمارا سیکنڈ ویک تھا لائک لاسٹ ٹائم, تو وہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں, ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو بیکاز میں بہت بچوں کو اس چیز پہ, چاہے وہ فنکشنل انگلش ہو, گرامر, آئی مین کچھ بھی ہو, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ بچوں کو انٹل اینڈ انلیس وہ بولیں گے نہیں, وہ نہیں سیکھ سکتے لینگویج کو. تو میری ایکٹیویٹیز زیادہ تر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کو بولنا پڑتا ہے. تو یہی چیز میں نے بچوں کو خیر بہت ان کو لیکچر دے کے کہ یو جسٹ ہیو ٹو کم آؤٹ سم ہاؤ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو سر آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سیکنڈ ویک میں ہی ایک بچہ جو ہے وہ آیا سامنے. مطلب پہلے سب سے چونکہ میں والنٹیئرس کو کہتی ہوں, اس کے بعد پھر میں ان کو خود دیتی ہوں ٹاسک. تو وہ بچہ مجھے کہتے ہیں, مطلب آیا اور کھڑا ہوا اسٹیج پہ, وہ کہتا ہے کہ یہ آج 6 کلاس کے بعد, اگر وہ سن بھی رہا ہو بچہ تو اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ 6 کلاس کے بعد آج میں پہلی بار اس کلاس میں اٹھا ہوں بولنے کے لیے. آئی مین ان دا ہول کلاس یو نو ہی واز لائک, کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس وقت کہ اس بچے نے جو رسپانس دیا سیکنڈ ویک میں صرف. تو اس کے بعد مجھے اور کیا چاہیے کہ ایک بچہ میری وجہ سے اگر کسی چھوٹی سی بات سے اس نے ریلیٹ کیا اینڈ ہی واز ایبل ٹو اسپیک. تو ایکسیلنٹ جاب, ویل ڈن. اس کا مطلب ہے کہ یو ور ایبل ٹو موٹیویٹ. مجھے ایک جو یہ بات کر دی نا کرن نے, کچھ تھوڑی سی مجھے لگی, اور اس پہ میں آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ بچے پروڈکٹ ہیں. اچھا, یہ میری جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ سے بھی اس پہ جو ہے وہ میرا ایک چل رہا ہے اختلاف, کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ ہیں, اور پھر پروڈکٹ سے ڈیل کرنے کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ پروڈکٹ تو وہ ہوتی ہے جو آپ سیل کرتے ہیں. پروڈکٹ خود تو آپ کے پاس نہیں آتی پیسے دے کے کہ جی آپ میرے پہ کام کریں. تو یہ کلائنٹ یا کسٹمر تو
ہو سکتے ہیں ہمارے، پروڈکٹ نہیں ہے. پروڈکٹ تو ہماری شاید وہ ہے. آپ نے کبھی اپنا ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ میں کیا سیل کرتے ہیں ہم ڈگری سی میرے خیال پروگرامز. ہم پروگرامز سیل کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو یہ اچھا پروگرام دے رہے ہیں، آپ اس کو ہم سے سیکھیے استعمال کرنا. تو بغیر پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں ہو سکتا نا. اب وہ ہونڈا سیوک یا ہونڈا والا اپنا دکھا رہا ہے اپنی پروڈکٹ اور کہہ رہے ہیں آئیے پیسے خرچ کیجئے اور اس کو استعمال کیجئے، ہم آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو یوزر مینول بھی دیں گے سب کچھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم پروڈکٹ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں تو وہ پھر ہم ادھر ہم زور نہیں لگاتے جو کہ ہمارا اصل کام ہے، کریشن آف نالج. ہم پھر صرف اسٹوڈنٹ کو پڑھانے پہ لگ جاتے ہیں. جو ہمارا کام ہے کریٹ نالج، نئے نئے پروگرام بنانا، کام کرنا، اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ویسے یہ ایک بحث ہے جو کہ نہیں ہے. آپ کی جو بات ہے بڑی خوبصورت ہے. یہ پروڈکٹ ہے، جن معنوں میں پروڈکٹ کہا جا رہا ہے شاید وہ کمرشل یا کموڈٹی کے طور پہ نہیں کہا جا رہا ہے، وہ کریشن کے طور پہ شاید یہ لیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے بہت بڑی کہ ہم لوگ کیا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ٹیچر حضرات اس قابل ہیں کہ وہ کوئی اچھی چیز، کریٹیو چیز، کیا ٹیچر خود کریٹیو ہے؟ اگر خود کریٹیو ہے تو کریٹیو ایک ارج یا کریٹیو سینس اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا کرے گا. جس ٹیچر کو یہ نہیں معلوم کہ کتاب کس کو کہتے ہیں، جو خود کتاب نہیں پڑھتا، جو خود علم سے، لیٹسٹ نالج سے واقف نہیں ہے، جس کو تاریخ دنیا کی نہیں پتہ، جسے دنیا کا جغرافیہ نہیں پتہ، جسے دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کا نہیں پتہ، جسے اعلیٰ عرفہ حکایات کا، اعلیٰ عرفہ واقعات کا، ادب کا نہیں پتہ، وہ توقع کرتا ہے کہ نکمے طالب علم جو پیدا ہو رہے ہیں یہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، برگر فیملی کہا جاتا ہے ان کو. تو ایسا نہیں ہے. جب تک اچھے اساتذہ پیدا نہیں ہوں گے، اچھے اساتذہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک اچھے اسٹوڈنٹ بھی اچھے پیدا نہیں ہوں گے. جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے کمال کر رہے ہیں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا زبردست پوٹینشیل، اتنے ذہین. میں اگر کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ذہانت کا یا ذہانت سے بھرا ہوا جواب نہ آئے. اور ذہانت سے بھرا ہوا سوال بھی آتا ہے، جواب بھی آتا ہے. اور انکوزیٹو مائنڈز ہیں، ان کے اندر کیوریوسٹی ہے، کریٹیو لوگ ہیں. لیکن ہم کریٹیوٹی کو، پوٹینشیل کو کسی طریقے سے ہارنس کرنے کے قابل ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا اپنا پوٹینشیل بھی ہوا. ہم جیسے استادوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ اس قدر اچھے ہیں اور اس قابل ہیں، تو اگر ان کو اچھے استاد مل جائیں ایسے تو پھر تو یہ کہاں جا پہنچیں گے. ہمیشہ کی طرح وقت جو ہے وہ بیٹھک کا پتہ نہیں چلتا اور وقت ختم ہو جاتا ہے. اور وہ چائے بھی اس سے پہلے کہ آپ کی ٹھنڈی ہو جائے، میرا خیال ہے آپ لوگ چائے پئیں اور ہم جو ہے اجازت لیتے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ.